बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस दूसरे लाइव व्लॉग सेशन में मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। इस लाइव व्लॉग में मैंने आपसे 3 मसलों के ऊपर जो है वो बातचीत करनी है। सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब के आस्तीन के जो सांप हैं उनको किस तरह दूध पिलाया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और पाला जा रहा है कि मौके के ऊपर वो खान साहब को डस सकें, इसकी बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे जनरल मेजर जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी अस्करी साहब का जो अलमिया है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्यों इसकी अहमियत है, जनरल साहब का जिक्र करना क्यों इसकी अहमियत है। उनके बेटे हसन अस्करी से मुतल्लिक जो बातचीत है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा, और क्यों उसकी अहमियत इस वक्त है उस पर भी मैं बात करूँगा। और सबसे आखिर में जो अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान की झड़पें हो रही हैं, जो चमन में भी मसला हुआ है, और इसके अलावा आपको इन दिनों के अंदर जो है आपको नज़र आ रहा है कि दोबारा से जो एक तारीखी तनाज़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वो आपको दोबारा जोर पकड़ता हुआ नजर आता है, जिसके अंदर आपको अफगानिस्तान की तरफ से ये आर्टिलरी फायरिंग भी की गई अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की तरफ। और ये पहले भी होता जरूर आया है, लेकिन अब ये क्या इसका मौजब बना है और ये क्यों अहम है पाकिस्तान की मईशत के लिए, इसका भी मैं जिक्र लाजमी करूंगा। तो सबसे पहले, वैसे तो नॉर्मल लाइव वीलॉग्स में देखा है वीलॉगर्स क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तो सबसे आखिर में करते हैं, ताकि जो है ना वो लोग वीडियो जरूर आखिर तक देखें। लेकिन बहरहाल यहाँ पे तीनों मौजूआत इंतहाई अहमियत के हामिल है, और आपको मैं बहरहाल जिस तरह मैंने आपको बताया है मैं उसी तरह इसमें सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल लोगों के लिए इंटरेस्ट जो है वो इमरान खान के जो आस्तीन के सांप हैं, जो पीटीआई के अंदर भी हैं, उसके ऊपर। एंड आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेक फॉर दैट, मेरे खिलाफ भी बहुत सी बातें बहरहाल की जाएंगी, लेकिन ये हक, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके ऊपर बातचीत करूं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब के साथ 12 जिस वक्त तक उनकी हुकूमत रही उस वक्त भी और उसके बाद भी उनके अंदर जो हैं वो आपको पता है कि पहले जो उनके एटीएम्स हुआ कर जिनको कहा जाता था, उनकी बाद में इतनी वक़्त भी नहीं रह गई कि वो अपने लोगों को टिकट बांटा करते थे, फिर अभी उनको उनके अपने टिकट्स नहीं मिल रहे। ये उनकी औकात है। जिसने खान साहब से दगा की है उसको अवाम ने फिर उसके ऊपर एतबार नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जो गद्दारों की कोई कमी नहीं है, मीर जाफरों मीर सादिकों की कोई कमी नहीं रही, आस्तीन के सांपों की कोई कमी नहीं रही। खान साहब के कैंप में ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं वो मुसलसल भेजे जाते हैं, और उसकी जो बहुत बड़ी वजह वो ये है कि खान साहब मेरिटोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। खान साहब कहते हैं कि किसी का काम भी सिफारिश के साथ नहीं, मेरिट के ऊपर होना चाहिए। और पाकिस्तान जैसे माहौल के अंदर ये बहुत आसान फिर बन जाता है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, खसूसी तौर के ऊपर आईएसआई इंटरनल विंग के लिए, कि खान साहब के जो करीबी हल्का अहबाब हैं उनके कोई ना कोई उनके काम जो है छोटे मोटे काम वो करा के, या उन कामों का लालच दे के, या किसी को पैसे का छोटा मोटा लालच दे के उनसे जो है उनसे जो उनको खान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए। अक्सर औकात खान साहब को पता भी होता है कि कौन बंदा जाके बात कर रहा है, लेकिन ज्यादातर खान साहब को मुसलसल खान साहब के बंदों को तोड़ा जा रहा है। आज दिन तक इंक्लूडिंग खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स तक इसके अंदर शामिल हैं, उनको तोड़ा जाता है। खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खान साहब का पर्सनल स्टाफ को तोड़ा जाता है। खान साहब की सियासी जो लीडर्स हैं उनको तोड़ा जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एक मिसाल वो 20 लीडर्स हैं जो 1-1 मिलियन के अंदर बिक गए। पंजाब असेंबली के अंदर लीडर्स हैं जिन पे जिम्ना इंतखाबात हुए वो बिक गए। और लेकिन ज्यादातर फिर भी खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अवाम का गमो गुस्से का उनको डर है कि दोबारा उन्होंने अवाम के पास जाना है तो उनको अवामी पजीराई नहीं मिलेगी। लेकिन इतना आसान है ना सिर्फ पाकिस्तान में ये काम करना, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, यहाँ पे हमारी एम्बेसीज में खास तौर के ऊपर जो बड़ी बड़ी हमारी एम्बेसीज वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है, वहां पे यहाँ पे पोस्टेड हैं इंटेलिजेंस आपके ऑफिसर्स जो हैं वो आपके हसास इदारों के अफसरान, जैसे पारा वालों के जो है वो कवर के अंदर पोस्टेड होते हैं। और यहाँ पे जो बाहर पाकिस्तान से बाहर की मैं बात करूंगा, मिसाल आपको दूंगा कि पीटीआई के जो प्रेसिडेंट थे या लंदन के, वो बैरिस्टर साहब जो है वो शहबाज शरीफ और उसके दामाद का मुकदमा लड़ रहे थे, और एट द सेम टाइम वो पहले प्रेसिडेंट पीटीआई भी थे। इलेक्शन हारने के बाद जो है वो जो इंटरनेशनल जो इनकी
ہے پی ٹی آئی کی آرگنائزیشن جو ہے اس کے بھی وہ نائب صدر وغیرہ لگے رہے. اور عمران جب ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے بتایا, تو عمران خان صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ اپنے جو نظریاتی ورکرز ہیں ان کو وہ پہچانتے بھی ہیں, ان کی بات سنتے بھی ہیں, انہوں نے فوری طور کے اوپر ان کو برخاست کیا وہاں سے. لیکن یہ یہاں پہ ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ, تو باہر پاکستان سے بہت آسان ہے کہ آپ نے 38-29 پاؤنڈ جو دینے ہیں سالانہ وہ دیں اور آپ ممبرز بن جائیں, اور اس طرح لوگ ممبرز خود بھرتی کراتے ہیں, ان کے اینول فنڈ فی وغیرہ خود دے دیتے ہیں, اور ان کو پھر اپنے ساتھ ووٹ کرا کے جو ہے وہ خود صدر بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر اپنے پاکستان میں کام کرانے کے لیے نہ صرف عہدیداران جو ہیں وہ, ان کے علاوہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا, خان صاحب کو اچھے طریقے سے ان لوگوں کا علم ہے, یہ بات بھی مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں کرتے کیا ہیں کہ یہ اپنے یہاں پہ جو ایمبیسیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کور کے اندر افسران جو بیٹھے ہوئے ہیں, فوجی افسران جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سے اپنے کام کرواتے ہیں اور اپنے کام پاکستان میں کرواتے ہیں, چھوٹی چھوٹے معمولی قسم کے جو ان کے پیچھے جھگڑے چل رہے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں, اور اس کے بدلے وہ جو بھی ان کو انفارمیشن ہوتی ہے وہ دیتے ہیں, اور انفلٹریٹر کا کام, ٹروجن ہارس کا کام, آستین کے سانپ کا کام وہ کرتے ہیں بہرحال. لیکن یہ پاکستان کے اندر یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے جب آپ کو نظریاتی لوگ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہے, لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کی تصویر لگا کے خان صاحب کی نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے انفارمیشن آپریشنز کے ہینڈلز نظر آتے ہیں, جنہوں نے خان صاحب کی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی کیمپین کہنے کو تو چلا رہے ہیں, بڑے 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 اکاؤنٹس ہیں, لاکھوں کی تعداد کے اکاؤنٹس ہیں, اور وہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں خان صاحب کا نام استعمال کر کے, لیکن درمیان میں ہی جو ہے وہ جڑیں کاٹنے کا کام بھی کر رہے ہیں, اپنی ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن آپریشن کا کام بھی کر رہے ہیں. اور یہ تو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہے, ڈیجیٹل میڈیا سے ہٹ کے اگر آپ آن گراؤنڈ سیاست کے اوپر بھی جائیں تو یہاں پہ بے تحاشا سیاسی لیڈرز ہیں جن کو جو بعد میں کھل کے سامنے آ ہی گئے, اے ٹی ایم کے لاتے تھے, بعد میں آپ کو پتا ہے کہ وہ نون لیگ سے کس طرح جا کے مل گئے, نواز شریف سے مل گئے, اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے, اور مختلف اب بھی اس وقت بھی پی ٹی آئی کی جو پارٹی لائنز ہیں اس کے اندر ظاہری بات ہے لوگوں کی مجبوری ہے, پاکستان میں رہنا ہے, انٹرنل ونگ کے آفیسرز جب بلاتے ہیں ان کو جانا تو ضرور پڑتا ہے, لیکن خان صاحب کو رپورٹ بیک کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور خان صاحب کو اکثر لوگ جو ہے وہ رپورٹ بیک ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا, خان صاحب کو یہ بات ضرور پتہ ہوتی ہے. اور خان صاحب کی جو حالیہ, لیکن خان صاحب کو اب بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت اوور ایکٹیو ہوئی ہیں ایجنسیز خان صاحب کے قریبی حلقوں کو گھیرنے کے لیے, اور ان کے لیڈرز کو اور ان کے سٹاف کو اور ان کے لوگوں کو جو ان کے آس پاس چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے بڑے قریب ترین ان کے ساتھی, اس لیے آستین کے سام کہہ رہا ہوں, ان کو گھیرا جا رہا ہے, ان کو قابو کیا جا رہا ہے, ان کو اگر ڈائریکٹ نہیں گھیرا جا سکتا تو ان کے فیملی ممبرز کے ذریعے گھیرا جا رہا ہے, اور خان صاحب کے کانوں میں باتیں دلوائی جا رہی ہیں. اور میں نے یہ ریئلائز کیا خان صاحب کی جو ہے آخری تقریر جو کل پرسوں تھی وہ دیکھ کے کہ خان صاحب یہ بات ریئلائز کر گئے ہیں, اور مجھے بتایا بھی یہ گیا خان صاحب کی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مجھے یہ بتایا جائے کہ خان صاحب کو یہ بات بہرحال پتا ہے, خان صاحب جانتے ہیں کہ ان کے کانوں کو کون, خان صاحب جو ہے وہ کانوں کے کچے نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کس پہ, اب وہ سمجھ چکے ہیں اتنی تجربے کے بعد کہ کس پہ اعتبار کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا. لیکن بہرحال چاروں طرف جو خان صاحب کو گھیرا اس وقت ڈالا گیا ہے, اور بڑا ہی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تصویریں کھنچواتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو پورٹری کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بہت قریب ہیں. مختلف پرسنالٹیز ہیں, سیاست کے اندر بھی ہیں, میڈیا کے اندر بھی ہیں, قانون دان بھی آپ کو ایسے نظر آتے ہیں, مختلف پرسنالٹیز ہیں, سوشل ورکرز ہیں آپ کو نظر آتے ہیں, پارٹی ورکرز اور سیاست دان ہیں, وہ کہتے ہیں خان صاحب کے بڑے قریب نظر آتے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چڑیا گھر کے چکر لگا رہے ہیں, یا پھر اگر اسلام آباد میں ہے تو کوسار کے چکر لگا رہے ہیں. تو آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے ساتھ انہوں نے قریبی رابطہ رکھا ہوا ہے, اور خان صاحب کے لمبے لمبے کی رپورٹیں دے رہے ہیں اور ٹروجن ہارس کا وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اس بارے میں اچھے طریقے سے علم ہے, اور خان صاحب ان کے جو ہے وہ اپنی حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ انہوں نے لینا شروع کر دی ہیں, اور اسی وجہ سے خان صاحب کے اندرونی کیمپ میں سے, خان صاحب کے بہت قریبی حلقے میں سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر, جو کہ خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملے تک کی تیاری ایک اور کی جا رہی تھی. اس سلسلے میں بھی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ خان صاحب کے اندرونی سٹاف میں سے بہرحال وہ بندے پکڑے گئے ہیں. خان صاحب بڑے ویجیلنٹ ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ جو لڑکے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں خان صاحب کے لیے,
وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ جو رہتے ہیں، ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ساتھ باریاں لگا کے رہتے ہیں، جن کی اور وہ خان صاحب سے ہمیشہ سے بہت قریبی ہیں. وہ لڑکے بہت ویجیلنٹ ہیں اس معاملے میں، وہ اپنی جان کی بازی لگا کے بھی خان صاحب کو بچانے کی انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی حال میں بکنے کے اوپر تیار نہیں ہے، اور یہ خوش آئین بات ہے. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری صاحب جو ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخرکار آرمی چیف سے ملنے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. بلکہ میرے خیال میں آج سے یا کل انہوں نے جانا ہے آرمی چیف سے. جی ایچ کیو میں اپنی وہ بیٹی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے باہر. اگر ان کو اندر نہ جانے دیا تو وہ دروازے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. وہ بہت شرمیلے ہیں. انہوں نے مجھے براہ راست تو یہ بات نہیں بتائی، اپنے حلقے کے اندر انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ باہر لوگوں میں بات پھیلے اور ان کا کیس خراب ہو. لیکن ان کا بیٹا حسن عسکری کو صرف 5 سال فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کر کے اس بات سے کی وجہ سے سزا دی گئی. ایک اور نوجوان بھی تھا ان کے ساتھ، اس کے اوپر بھی آگے چل کے تفصیلات آئیں گی تو میں پروگرام ضرور کروں گا. لیکن حسن عسکری ایک لڑکا جو انجینئر تھا، آسٹریلین نیشنل تھا، اور اس آسٹریلین ڈیول نیشنلٹی تھی، آسٹریلین پاکستانی بھی تھا، انجینئر تھا. اس کو صرف اس بات کے اوپر 5 سال کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کر کے سزا دی گئی کہ اس نے تمام پاکستان آرمی آفیسرز کو خط لکھا، جرنیلوں کو خط لکھا. پہلے تو ایک انہوں نے اوپن لیٹر لکھا جنرل باجوہ کی مزید ایکسٹینشن کے اوپر اعتراض انہوں نے اٹھایا، لیگل اور قانونی اعتراض اٹھایا. پھر ان کو درمیان میں سے ہی کسی نے تھاپڑا مارا، کوئی انفلٹریٹڈ ٹروجن ہارس اندر گیا. اس نے کہا سب جرنیلوں کو لکھو. سب جرنیلوں کو جب اس نے لکھا مشورے کے اوپر تو اس کو دھر لیا گیا ٹریزن کے چارجز میں، بغاوت کے چارجز میں، کہ یہ اکسا رہا ہے فوج کو بغاوت کے اوپر. یہ طریقہ ہوتا ہے یہ انٹیلیجنس آپریٹرز کا کہ پھنسانے کے لیے اس طرح کے مشورے بھی دیتے ہیں اور وہ کام کرواتے ہیں، اور جب کام ہو جاتا ہے تو اسی کے اوپر دھر لیتے ہیں. تو یہ اس بیچارے بچے کے ساتھ کیا گیا. اس کا برائٹ فیوچر تھا، اس کو دھر لیا گیا. پہلے اس کو سخت ترین جو جیل ہے میاں والی جیل کے اندر پہلے رکھا گیا تھا، آج کل وہ سائی وال جیل کے لیے ہے. آسٹریلین ہائی کمیشن نے اس سے ملنے کے لیے متعدد بار جو ہے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، لیکن اس سے ملنے کی آسٹریلین ہائی کمیشن کو اجازت نہیں دی گئی حسن عسکری کو. حالانکہ کلبھوشن جادو سے ملنے کے لیے انڈین ہائی کمیشن کو اجازت دے دی جاتی ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ حسن عسکری جو کہ ایک فوجی میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کا بیٹا ہے، اور میجر جنرل ظفر مہدی عسکری جو ہیں وہ ایویشن کورس سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور چند ایک ان جرنیلوں میں ہیں، 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے، بزرگ آدمی ہیں. ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نہ کبھی تو ناجائز مال بنایا اور نہ کبھی کسی کا حق کھایا، اور اس زمانے میں ریٹائر ہوئے جب جرنیلوں کے اس طرح کے پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں تھے. ارب پتی ریٹائر نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر. وہ ریٹائر ہو گئے اور ان کے پاس بس وہی جو ایک گھر وغیرہ جو ملا، جو پینشن ملی، اس کے اندر ہی ان کی گزر بسر ہے. شریف النفس آدمی ہے، پوری فوج جانتی ہے کہ یہ بندہ انتہائی شریف النفس ہے. نہ اس نے زندگی بھر کوئی 2 نمبری کی، نہ 2 نمبری کے اوپر یہ بلیو رکھتا ہے. بزرگ آدمی، سینئر سٹیزن، در در کے دھکے کھا رہا ہے. اس کو پہلے ملنے نہیں دیا گیا اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے ملنے نہیں دیا گیا، اور اب اس کے بیٹے کو ناجائز طریقے سے انہوں نے ڈکا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ باجوے کی ناجائز غیر قانونی حرکت ایکسٹینشن کے اوپر اس نے خط لکھ کے قوم کو جگانے کی کوشش کی تھی، اور قوم سے پہلے فوج کے جرنیلوں کو جگانے کی کوشش کی تھی. اور پتہ یہ چلا کہ جرنیلوں کو جگانے کی کوشش جو تھی، اس کو جو مشورہ دیا گیا تھا اس لیے دیا گیا تھا کہ اس کو پھنسا دیا جائے، اور پھنسا کے اس کو جیل میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے. اور اس کو اس وقت سہیوال جیل کے اندر رکھا گیا ہے. اور اس کا بڈھا باپ 90 سال کا ایماندار آدمی، ایماندار جنرل بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایماندار خاموش مجاہد ہے نا ایماندار، اسی طرح کا ایک وہ خاموش مجاہد ہے. وہ بیچارہ کسی کو درمیان کے اندر لے کے نہیں آتا، لیکن اس بڈھے آدمی کو در در کی جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے کو مل رہی ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے بیٹے نے باجوہ کی ایکسٹینشن کو ناجائز قرار دیا تھا، جو کہ تاریخ نے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ سب پاکستان کے لیے سب سے بدترین فیصلہ بہرحال وہ ثابت ہوا. اور وہ اپوزیشن نے اور حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے مل کے بہت ہی غلط فیصلہ لیا، جس کو عمران خان صاحب اکنالج ضرور کرتے ہیں لیکن اپوزیشن اکنالج نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ساتھ جو وعدہ باجوہ نے کیا وہ انہوں نے پورا کروا لیا، بائی ہوک اور بائی کروک، بازو مروڑ کے، بلیک میلنگ کر کے، جو بھی نے کیا اپنا پورا کرا لیا. لیکن پھنس کون گیا جناب؟ حسن عسکری بیچارہ پھنس گیا درمیان کے اندر، اور اس کا بڈھا باپ ایماندار میجر جنرل ظفر مہدی عسکری ٹکریں در در کی کھا رہا ہے. اس کو پہلے ملنے نہیں دیا گیا، اب اس کے بیٹے کو یہ چھوڑ نہیں رہے ہیں. یہ ظلم آخر کب تک چلے گا؟ اور میں نے آپ کو درخواست کی تھی، آپ جو ہے وہ خط لکھیں. درخواست میں اگر ہو سکے تو میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کا کے بیٹے حسن عسکری کا بھی ذکر ضرور کیجیے گا کہ اس کو بھی انصاف دلایا جائے. اور یہ میں اس سلسلے میں کل ایک ویلاگ ضرور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ خاموش مجاہدوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے اپنے چیف کے نام،
وہ میں انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن جانے سے پہلے افغانستان کی جو سچویشن ہے جی وہ بہت زیادہ خطرناک اس وقت ہو رہی ہے. دوبارہ سے دونوں طرف سے جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہوئی ہیں, گولہ باری شروع ہو رہی ہوئی ہے. مسئلہ کیا ہے یار؟ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے کہ ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم, ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم, بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے. یہ سارا کا سارا جھگڑا جو دنیا کے اندر فساد برپا ہے یہ پیسے کا ہے, زر کا ہے. زر, زمین, عورت, تین مسئلے نا یہاں پہ. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ پیسے کا دوبارہ سے مال کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ زر کا مسئلہ ہے. یہاں پہ پیسوں کا کیا ایشو ہے جناب کہ پاکستان سے سارے کے سارے ڈالر سمگل ہو کے جا رہے ہیں افغانستان. افغانستان میں اپنی اکانومی جیسی تیسی ہے, پوری دنیا نے اس پہ سینکشن لگائی ہوئی ہے, امریکہ نے سینکشن لگائی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ایک افغانی میں آپ کو جو ہے تقریباً 3 روپے پاکستانی بنتا ہے, 3 گنا. 2.53 آج کا ریٹ تھا. ایک افغانی آپ کو 2.53 پاکستانی آپ کو ملتے ہیں, پی کی آر ملتے ہیں. آپ اس کو بڑا ہی سمپل سی ثابت کرنے کے لیے آپ صرف اس کو دیکھ لیں, آپ گوگل کریں افغانی انٹو پی کے آر کر لیں, ٹھیک ہے. افغانی انٹو 1 افغانی انٹو پی کے آر اگر آپ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج کا ریٹ ہے 2.1 افغانی. افغان افغانی از اکول ٹو 2.58 پاکستانی روپیز. تو اس لیے انہوں نے تو نوٹ چھاپنے ہیں صرف, ٹھیک ہے, کابل میں وہ نوٹ چھاپ کے پاکستان سمگل کرتے ہیں, سمگل کر کے پاکستان کی مارکیٹوں سے یہ ڈالر خریدتے ہیں. اور ڈالر ظاہری بات ہے خریدنا, افغانی کرنسی جو ہے وہ آپ کو اگر مل رہا ہے 2.58 کا مطلب ہے اگر سستی بھی کر لیں تو آپ کو جو ڈالر مل رہا ہے وہ یہاں پہ 150 گنا سستا ڈالر آپ کو مل رہا ہے. افغانی وہاں سے لاتے ہیں, پاکستان سے خریدتے ہیں اور سمگل کرتے ہیں, کیونکہ اس کا کوئی لیگل طریقہ تو ہے نہیں وہاں سمگل کرنے کا. اور ان کا افغانی کیوں نہیں نیچے بیٹھتا؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ آپ نے جتنی خوشیاں منائی وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن انہوں نے ہندوستان کو ایکسس دے دی ہے اپنے کاروبار کرنے کی اپنے ملک کے اندر. ان کے اندر قیمتی معدنیات ہے, آئرن اور نکل رہا ہے جس کو ہندوستان وہاں سے نکال کے لے کے جا رہا ہے. اور ہندوستان کے جو مانیٹری سسٹم ہے اس کے تحت وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے, اور ان کی اکانومی ابھی بھی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں آرٹیفیشلی رکھی گئی ہے اسٹرانگ. یا پورا کا پورا پیسہ ہے کیا؟ پیسہ آرٹیفیشلی چیز ہے, اس کو ویسٹرن ورلڈ کنٹرول کر رہا ہے US ڈالر کے ساتھ. اور انڈیا جو ہے وہ ظاہری بات ہے اسٹریٹجک الائنس میں ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ, اور انڈیا کو انہوں نے ایکسس فل فلیج دی ہوئی ہے. اور پاکستان کے تو یہاں پہ سفیروں کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں. اگر وہ SSG کا جمان نہ بچاتا تو آپ کا سفیر بھی مارا جاتا, اس نے اپنی جان کی بازی کھیل کے پاکستانی سفیر کو بچایا وہاں پہ. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہندوستان کو نکالنے کے لیے آپ نے اتنے پاپڑ بیلے, آپ نے جو ہے وہ امریکہ سے بھی ٹکر لی, آپ نے جو ہے پاکستان کے اندر کلاشنکوف کلچر لایا, آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈرگز کلچر لے کے آئے, پاکستان کو تباہ برباد کر دیا. پاکستان میں اسمگلنگ کا بازار جو ہے وہ پورا کا پورا کھول دیا. لیکن وہاں پہ ہندوستان پھر واپس بیٹھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اکانومی چلانی ہے. وہ ایسے پھنسے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو فل ایکسس دی ہوئی ہے, اور ہندوستان کو ایکسس دینے کی وجہ سے ان کا جو ہے ہمارے مقابلے میں کم از کم افغانستان کا افغانی جو کرنسی ہے وہ ہمارے مقابلے میں کم از کم سٹیبل ہے. لیکن لیگلی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. ان لیگلی یہ لوگ چمن کے بارڈر پہ آ کے, پشاور پھر بھی ان کو دور پڑتا ہے, چمن بالکل ساتھ ان کو پڑتا ہے. یہ لوگ وہاں سے افغانی سمگل کرتے ہیں اور وہاں ادھر سے پھر ڈالر لے کے جاتے ہیں. اور پاکستان نے حالیہ دنوں میں ڈالر کے ریزرو پہلے ہی پاکستان میں ختم ہوئے ہوئے ہیں. پاکستان جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ کے قریب آیا ہوا ہے, ڈیفالٹ کرنے لگا ہے. پاکستان نے اپنا جو ہے چھاپے مارنے شروع کیے ہوئے ان کرنسی ایکسچینج سینٹرز کے اوپر جو انلیگلی افغانستان میں ڈالر کو بھجوانے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ان کو فائدہ ہے کیونکہ افغانی جو ہے وہ ظاہری بات ہے 258 جو ہے وہ اگر لیگل بینکنگ کے اندر چل رہا ہے تو وہ افغانی کا ان کا کیا ہے, وہ 20-30 پیسے اور سستا کر کے ان کو دیتے ہوں گے, اور وہ ڈالر وہاں سے لے کے جا رہے ہیں انلیگل. یہ ڈالر آپ کا پاکستان سے اوپن مارکیٹ سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر. وہاں پہ ان کی کرنسی بھی سٹیبل ہوئی ہوئی ہے, اور انہوں نے انٹرنیشنل جتنی بھی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں اور ڈالرز میں کرنی ہوتی ہیں. ان کی کرنسی صرف آرٹیفیشل ویلیو اس وقت افغانستان کی ہے. کوئی معیشت دان آپ کو, اکانومسٹ آپ کو اچھے طریقے سے اس کو بتا سکے گا کہ باہر ان کی کرنسی کی ویلیو جو ہے نا, انٹرنیشنل ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ جو بھی ہے, لیکن بہرحال لوگ لیتے نہیں ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے انٹرنیشنل ایکسچینج کے اندر. تو وہ پاکستان سے ڈالر اٹھا کے ڈالر کے اوپر انہوں نے گیم چلائی ہوئی ہے سینٹرل ایشیا تک بھی. اس کے علاوہ اسمگلنگ بھی انہوں نے سینٹرل ایشیا تک چلائی ہوئی ہے, اور پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان سے سارا مال اٹھا کے کھانے پینے کا بھی جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے سینٹرل ایشیا تک, اور پورا افغانستان وہ پاکستان سے نچوڑ رہے ہیں. اور پاکستان کا پیسہ بھی اور ڈالر بھی نچوڑ رہے ہیں, جس کی وجہ اور اس کو بند کرنے کی وجہ سے
میں نے آپ کو کہا نا ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم، بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے۔ پیسے کے اوپر جب پاکستانی نے کاروائی شروع کی ہے، جو کہ خوشائن کاروائی ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جو کاروائی شروع کی ہے، یہ جو کراس بارڈر جو اس وقت منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم نے کاروائی شروع کی ہے، تو افغانستان نے غصے میں آ کے یہ جو اپنی پرانی گھٹیا حرکتیں جو وہ شروع کر دی ہیں۔ لیکن آپ کو پیسے کا فلو روکنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے نہیں روکا تو پاکستان تو ویسے ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بحران آ جائے گا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ آپ امپورٹ کرتے ہیں تیل بھی، آپ امپورٹ کھانے پینے کی بھی اہم جو ہے وہ اجزاء کرتے ہیں، اور اس وقت جو سیلاب کے بعد ویسے بھی آپ کی کراپ بھی جو ہے وہ فصلوں کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، وہ بھی آپ کو منگوانی ہے تو آپ نے ڈالر میں منگوانی ہے، اور اس وقت پاکستان کے کاروبار کا جو ایل سیز ہیں، لیٹر آف کریڈٹ ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، کیونکہ پاکستان میں ڈالر ہے ہی نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈیفنس کا جو اکوپمنٹ ہے اس کی ایل سی بھی پچھلے دنوں بند ہو گئی تھی، لیکن اب کاروبار کی ایل سیز روک کے ڈیفنس کی ایل سی صرف اور صرف ان کو پرائرٹائز کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت مزید گھاٹے کے اندر جا رہی ہے، اور اس کا بہت جلد اصل پرائرٹی اس حکومت کی یہ ہونی چاہیے کہ معیشت میں اسٹیبلٹی آئے، اس اسٹیبلشمنٹ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہونی چاہیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی جو معیشت میں جو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی لے کے آئے، جو کہ ہر کسی بھی صورت میں سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن کسی بھی صورت میں نہیں ہے، جس کے لیے جلد از جلد فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر بھی آپ کو پھر نظر آتا ہے کہ انفرادی جو اس وقت پرائرٹیز ہیں، پرسنل انٹرسٹ ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر حاوی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی پریشان کن عمل ہے، اور اس کو بہرحال ٹھیک کرنے کے لیے میں ایک دفعہ پھر آپ کو درخواست کروں گا، ٹھیک ہے قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن لا آف دا جنگل جس کا ڈنڈا اس کا سنڈے والے قانون کے تحت میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ آرمی چیف کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ خط لکھیں۔ میرا پچھلا ویلاگ دیکھیں، میں نے آپ کو جو ہے ان کا ایڈریس وغیرہ دے دیا ہے، آپ یہ تمام مسئلے مسائل جو ہیں اس کا ذکر کریں، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک پریشر گروپ کا کام کرے، اور وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بتائے کہ وہ کیا چاہتی ہے، ان سے توقعات کیا ہیں، اور ان کو حلف یاد کرائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ سے دوبارہ لائیو ویلاگ سیشن میں ملاقات ہوگی، جس میں خاموش مجاہدوں کا اپنے چیف کے لیے کھلا خط لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔